हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है आतिश इश्क, जिसकी राइटर है अफशा अली। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। दानिया को अपनी किसी सहेली के यहाँ जाना था तो अज़ाम शाह अपनी ज़मीनों की तरफ जाते हुए दानिया को भी साथ ही ले गया था कि वापसी में दोपहर में आते हुए वो दानिया को भी पिक कर लेगा। अब वो अकेली भुलाई फिर रही थी क्योंकि दानिया की संगत में इसका वक्त अच्छा गुजर जाता था। जितनी बड़ी हवेली थी इतने ही नौकर थे, तभी करने का कुछ काम भी ना था। कुछ देर यूं ही लाउंज में बैठने के बाद वो किचन में चली आई। किचन में शब्बो मौजूद थी जिसके ज़िम्मे तीनों वक्त का खाना बनाना था, जो कि ज़्यादातर देसी खानों पर ही मुश्तमिल होता था। क्यों ना आज कुछ नया और डिफरेंट मेन्यू बनाया जाए। सूफी के दिमाग में यह ख्याल आते ही उसे मसरूफ़ रहने का हल मिल गया। अपने घर यूँ तो वो कुकिंग कम करती थी, मगर जब भी करती तो फास्ट फूड, इटालियन, रशियन इस टाइप के ही खाने बनाती थी। शब्बो, आज तुम रहने दो, मैं खाना बनाऊंगी, तुम सिर्फ मेरी मदद करवाना। पूरे पोर्शन में इश्तिहा गैस महक फैली हुई थी। तभी अम्मा जीजल, जो के ताया जी की तरफ गई हुई थी, मुलाजमा इनकी व्हील चेयर घसीटती वहीं लेकर आई। अरे कंवार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शब्बो कहाँ है? कुकिंग करते देखकर उन्होंने हैरत से पूछा। अम्मा, मैं कब से बोर हो रही थी, इसलिए सोचा कि क्यों ना आज मैं ही खाना बना लूँ। बेटा वो तो ठीक है, पर तुम्हें जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और तुम होके कामों में लग गई। कहीं तुम इस कहावत पर अमल तो नहीं कर रही? शौहर के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है, अम्मा जीजल ने मुस्कुराते हुए कहा। इनका दिल हो तो मैं रास्ता ढूंढूं ना, बेसाख्ता ही ज़ूफ़ी के मुंह से निकला। इसने पलटकर अम्मा जीजल की तरफ देखा, जहाँ कुछ देर पहले वाली मुस्कुराहट अब गायब थी। कंवार, काम ख़त्म करके मेरे कमरे में आ जाना, संजीदगी से कहते वो पलट गई तो उसे अपने अल्फाजों पर निदामत होने लगी। उफ, मैं भी ना बिना सोचे समझे ही बोल देती हूँ। लगता है इन्हें बुरा लग गया। खुद से बातें करते इसने बकिया काम निपटाने चाइनीज़ चावल को दम पर रखकर और बाकी तैयारी पर नज़र दौड़ाई। शब्बो को कुछ ज़रूरी हदायत देकर वो अम्मा जीजल के कमरे की जानिब बढ़ गई। दरवाज़ा नॉक करके जब वो अंदर आई तो वो बेड पर बैठी रेली बना रही थी। इतने दिनों में इसने भी अम्मा जीजल को कभी फारिग नहीं देखा था। वो भी बैठे बैठे किसी न किसी काम में लगी रहती। वाह अम्मा, ये तो बहुत प्यारी है। रेली के डिज़ाइन पर हाथ फेरते हुए वो बेड के करीब रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोली। कंवार, यहाँ आ जाओ। रेली को समेट कर रखते हुए अम्मा जीजल ने बेड पर बैठने की जगह बनाई। अम्मा, कंवार दुल्हन जब छोकरी लड़की पैदा होती है ना, तो तभी से इसके माँ बाप इसके लिए ख्वाब देखने शुरू कर देते हैं। हर माँ प्यो की ख्वाहिश होती है कि छोकरी को ऐसा घराना मिले जो इनसे बढ़कर इसे प्यार इज्जत दे, इसका ख्याल रखे। मगर एक चीज़ होती है किस्मत। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, मगर होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। इसके बैठते ही अम्मा जीजल ने अपनी बात का आगाज़ किया था, मगर इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अम्मा जीजल आगे कैसी घुमा फिरा कर बातें कर रही हैं। इसने उलझन ज़दा नज़रों से अम्मा जीजल की जानिब देखा, जहाँ हिनों संजीदगी तारी थी। कंवार, अज़ाम पुत्र पहले ऐसा ना था जैसा अब है। हालात और वाक़यात ने उसे ऐसा बना दिया है। मेरा भी खुशहाल ख़ानदान था। हवेली में खुशी के सुर बजते थे। मैंने और शाह आज़म के दादा ने खादम अली बख्श के लिए गांव ही की ज़रीना को चुना था, मगर शादी के 2 सालों तक भी इन दोनों की आपस में न बनी। हालांकि 1 साल का नियाज शाह भी इनकी गोद में आ चुका था, पर इनके झगड़े इतने बड़े कि बात तलाक तक आ पहुंची। तब से नियाज शाह को हम सब ने बहुत लाड से पाला। हवेली का बड़ा पुत्र था, इसलिए सबका लाडला भी था। एक भूल के बाद दूसरी भूल का हम में हौसला नहीं था, इसलिए हुसैन अली की शादी इसकी पसंद से एक मास्टरियानी से करवाई। शक्ल सूरत की बहुत अच्छी थी, पर उसे हम सबसे ज्यादा जायदाद में दिलचस्पी थी। तभी एक रात वो हमारे मान, हमारी इज्जत और पगड़ी को उछाल कर बहुत सी रकम लेकर फरार हो गई। यहाँ तक कि उसे इसके 2 मासूम बच्चे भी याद न रहे। आज़म शाह तब 10 साल का था और दानिया 7 साल की थी। इस सुबह हमारी हवेली में क़यामत उठी थी। पूरे गांव में हमारी इज्जत की नीलामी हो चुकी थी। 10 साला आज़म इतना बच्चा ना था, उसे सब समझ थी। तब से वो औरत के मामले में मुहतात हो गया। पर जो तूफान हवेली में उठा था और हवेली की इज्जत पर दाग लगा था, इसका असर तो होना था। ठीक 10 दिन बाद मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया। आज़म और दानिया दोनों बच्चे बिन माँ बाप के हो गए। मेरी हिम्मत भी टूट गई थी, पर मुझे और इसके दादा को अपने बच्चों को संभालना था। आज़म शाह का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी हम दोनों दादा दादी ने उसे हॉस्टल में छोड़ने का फैसला किया और यूं हम आज़म को हॉस्टल में छोड़ आए। मगर वापसी में मेरी किस्मत ने मुझे तन्हा कर दिया। हादसे में आज़म के दादा हमें छोड़ गए और मेरा निचला धड़ बेकार हो गया। जख्म बहुत खाए और यूं ही वक्त बढ़ता रहा। खादम बख्श ने ही फिर हम सबको संभाला। नियाज शाह ने भी अपने प्यो के साथ बनियों को संभाल लिया।
نیاز شاہ 25 سال کا جوان جہاں مرد بن چکا تھا، اعظم بھی 20 سال کا ہو گیا تھا اور حیدرآباد کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ ہماری زندگی میں ٹھہراؤ آ چکا تھا، مگر پھر پچھلے سال جب اعظم اپنی پڑھائی مکمل کر کے لوٹا تو ایک بار ہمارے بندھن ٹوٹ گئے۔ بنی کے جھگڑے میں تمہارے اصفر چچا کے ہاتھ سے غلطی سے نیاز شاہ کو گھاؤ زخم لگ گیا، جس نے ہم سب سے ہمارا لاڈلا پتر چھین لیا۔ اماں جیجل سانس لینے کو رکی اور ساتھ ہی اپنے دوپٹے کے پلو سے بہنے والے آنسوؤں کو پونچھا۔ کورٹ کے انصاف اور پنچایت کا فیصلہ یہ تھا کہ یا تو تمہارا چچا اپنی ساری بنی دے یا پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ اعظم کو۔ بنی تمہارے چچا کی کل کمائی تھی، اس لیے اس نے بیٹی دینے کا فیصلہ دیا، مگر اعظم شادی کے لیے راضی نہ تھا۔ پھر میں نے اور اس کے تایا نے اسے سمجھا بجھا کے راضی کیا۔ جوان اور اکلوتے بیٹے کی موت نے خادم کی کمر ہی توڑ دی تھی، تب سے وہ چارپائی پر پڑا ہے۔ اعظم نیلوفر سے بیاہ رچانے گیا تھا، مگر سوہنی سائیں کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور یوں تو ہماری حویلی میں آئے بچپن سے وہ جس طرح کے حالات دیکھتا آ رہا ہے، اس نے اپنی بھولی صورت اور اچھی سیرت کا جادو تم اماں جیجل اور دانیہ پر ہی چلا سکتی ہو، مجھ پر ان کا اثر نہیں ہوتا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ جلد یا بدیر تم نے یہ گھر چھوڑ کر ہی جانا ہے۔ اعظم نے غصیلے تیور سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بھی مرد عورت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایک جیسی نہیں ہے، نہ اس کی بناوٹ نہ خصلت، ہر کوئی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو پھر آپ کیسے ایک کتاب کو پڑھ کر ہر کتاب کا موازنہ اس پڑھی ہوئی کتاب سے کر سکتے ہیں؟ پلیز بس کر دیجیے، میں تنگ آ چکی ہوں آپ کے فضول رویے سے، آپ کے بے وجہ غصے سے، آپ کے جارحانہ تیور سے۔ شادی کر کے مہمان بن گئے، اب تماشائی بنے مجھے پل پل اذیت کیوں دیتے ہیں آپ؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیوں بنا کسی جرم کے مجھے سزا دیتے ہیں؟ وہ اعظم کی ٹی شرٹ کا کالر پکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم تنگ آ چکی ہو نا؟ ڈونٹ وری، میں تمہیں بہت جلد آزاد کر دوں گا، اس سے پہلے کہ تم فرار ہو میں خود تمہیں فرار کر دوں گا، بس تھوڑا انتظار کرو۔ اور صفاقی سے کہتا وہ روم سے نکل گیا۔ وقت نہایت سبک رفتاری سے گزر رہا تھا، اسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے وقت کی تنابیں کھینچ رکھی ہوں۔ اس کی ازدواجی زندگی کو 2 ماہ کا عرصہ ہونے کو آیا تھا۔ اماں جیجل بہت بار اعظم سے زوفی کو کراچی لے جانے اور گھمانے پھرانے کا کہہ کر تھک چکی تھی، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی تھی۔ دن تو گھر کے کاموں میں مصروف یا پھر اماں جیجل سے سبق آموز باتیں سیکھنے اور دانیہ کے ساتھ گپ شپ لگانے میں گزر جاتا تھا، مگر رات تو لگتا اس کے کمرے میں آ کر ٹھہر سی گئی ہو۔ اس کے ساتھ زندگی رواں ندی کی مانند گزر رہی تھی۔ اصل میں جہاں توقعات ہی نہ ہوں تو زندگی یوں ہی بے مقصد گزرتی ہے۔ شادی کے ان 2 ماہ بعد بھی ان کے بیچ روایتی میاں بیوی والا رشتہ نہ تھا۔ ہاں البتہ وہ اپنے حق ضرور وصول کرتا تھا۔ ان کے بیچ تکلف کی دیوار بھی ابھی تک نہیں گری تھی۔ تبھی رات اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اعظم نہ صرف لیٹ آیا تھا بلکہ اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا۔ تبھی صبح ہونے تک اسے اچھا خاصا تیز بخار ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر ابھی اسے چیک کر کے اور دوائی دے کر گیا تھا۔ وہ اس کے لیے یخنی بنا رہی تھی، تبھی اماں جیجل کچن کے پاس چلی آئیں۔ ویل چیئر کی وجہ سے وہ اوپر روم میں نہیں جا سکی تھی، مگر دانیہ صبح سے ہی اوپر اپنے بھائی کے پاس تھی۔ کنوار یہ سب چھوڑ، یہ شبو دیکھ لے گی، تو میرے پتر کے پاس جا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے میرے پتر کو۔ اماں جیجل کی آواز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ شبو یہ باؤل میں سوپ ڈالو۔ شبو کو ہدایت دے کر وہ پنجوں کے بل اماں جیجل کے پاس بیٹھی۔ اماں آپ پریشان نہ ہو، وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ بس دعا کریں، میں جاتی ہوں ان کے پاس۔ صوفی نے انہیں تسلی دی۔ ہاں پتر تو جا ذرا دیکھ، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کی تو رات سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر تو نے بھی ہمیں نہیں بتایا، بتا دیتی تو رات ہی کو کوئی دوا دارو کر لیتے۔ اماں جیجل کی بات پر اس کے اوپر گھڑو پانی پڑ گیا۔ وہ ان کو دھلاسا دیتے ہوئے سوپ لیے اوپر چلی گئی۔ دیکھے نہ بھرجائی، ادا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کچھ بات بھی نہیں کر رہے۔ دانیہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ تم پریشان مت ہو، ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ شام تک ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بخار اور دوائی وغیرہ بھی تو دی ہے نا، تم فکر مند نہ ہو، جاؤ تم کچھ کھا لو، میں ہوں نا ان کے پاس۔ دانیہ کو دلاسا دیتے ہوئے اسے ہدایت بھی دی۔ دانیہ کے جانے کے بعد وہ بیڈ کی طرف آئی جہاں اعظم شاہ پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ سر اور ہاتھوں پر لگی چوٹوں پر ڈاکٹر نے ڈریسنگ کر دی تھی۔ اس کا دل اعظم کی صحت یابی کی دعائیں مانگنے لگا۔ سرخ و سفید رنگت، پیشانی پر بکھرے بال، گہرے ابرو، اوپر کو اٹھی ہوئی پلکیں، گھنی مونچھوں تلے دبی عنابی ہونٹ جو اس وقت زرد تھے، وہ منہ بولتا مردانگی کا ثبوت تھا۔ یہ شخص جو اس کا مقدر تھا، نصیب تھا، کاش اسے دل سے اپناتا۔ وہ بے خود سی ہوتی بیٹھ کے اس کے بالکل پاس بیٹھ گئی۔ اسے بے سدھ سے لیٹے شخص پر جو کہ اس کا مجازی خدا بھی تھا ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی فاصلے پہ تھا۔ اس نے اپنے لب اس کی جلتی پیشانی پر رکھ دیے۔ اعظم کسی معصوم بچے کی طرح ہلکا سا کسمسایا تو اس نے اپنے لب فوراً ہٹا دیے۔ میں بہت اکیلا ہوں، مجھے مت اکیلا چھوڑو پلیز، میرے
پاس رہو، مجھے مت چھوڑو۔ وہ نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا، ساتھ ہی اپنا سر دائیں بائیں پٹک رہا تھا۔ صوفی گھبرا سی گئی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پرسکون کرنا چاہا۔ میں یہی ہوں آپ کے پاس، کوئی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا۔ وہ جھک کر آہستہ سے بولی اور حیرت انگیز طور پر اب وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اسے تکتی رہی، پھر اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کے سینے سے ہٹایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ واپس لیتی عذاب نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ ایک پل کو صوفی کو لگا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر وہ اب بھی بے ہوشی میں ہی تھا اور حرکت بھی شاید غیر ارادی طور پر اس نے کی تھی۔ دو دن بعد جا کر عذاب کی طبیعت بہتر ہوئی تھی۔ آج دانیہ کے ہونے والے سسرالی اس کی شادی کی تاریخ فکس کرنے آ رہے تھے۔ دانیہ کی نسبت عذاب شاہ کے جگری دوست مصطفیٰ سے طے ہوئی تھی، جو کہ حیدرآباد میں رہائش پذیر تھا۔ صوفی صبح سے تیاری میں لگی تھی۔ عذاب بھی آج زمینوں پر نہیں گیا تھا، وہیں اماں جیجل کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف تھا اور ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً اس پر بھی نظریں دوڑا رہا تھا۔ جو گن چکر بنی کبھی ملازموں کے سر پر کھڑی ہال کی ڈسٹنگ کروا رہی تھی تو کبھی کچن میں شبوں کو ہدایت دے رہی تھی۔ تبھی ملازم کے ہمراہ تایا جی بھی وہیں آ گئے تھے۔ دو ملازموں نے سہارا دیا ہوا تھا۔ تایا جی کو آتا دیکھ کر صوفی نے عذاب سے پہلے ہی بڑی پھرتی سے ملازم سے ایزی چیئر منگوا لی، جبکہ الفاظ عذاب کے منہ میں ہی رہ گئے۔ جیتی رہو، شال رہو سدائیں ہمیشہ۔ تایا جی نے دعائیں دی۔ ان تینوں کو باتوں میں مگن دیکھ کر وہ کچن کی طرف چلی آئی۔ بھرجائی تبھی دانیہ اسے پکارتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 سوٹ تھے۔ بھرجائی، اس میں سے کون سا سوٹ، کون سا ڈریس پہنوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے دونوں سوٹ، جس میں سے ایک سی گرین کلر کی فراک بھی تھی جس پر سفید رنگ کے دھاگوں کا کام ہوا تھا، جبکہ دوسرا میرون رنگ کا سوٹ تھا۔ ارے چندا، کوئی بھی پہن لو تو سونی ہی لگے گی پتر، اماں جیجل نے وہیں سے ہانک لگائی۔ نہیں نا اماں، بھرجائی کو زیادہ آئیڈیا ہوگا، میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں، پلیز بھرجائی آپ ہی ہیلپ کر دینا۔ اچھا تم روم میں چلو، فریش وغیرہ ہو، تب تک میں تھوڑا سا کام نپٹا کر آتی ہوں۔ ڈونٹ وری، میں سلیکٹ بھی کروا دوں گی اور اچھے سے تیار بھی کر دوں گی۔ صوفی اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کموار، تمہیں تیار نہیں ہونا؟ تایا جی نے عام سی حلیے میں موجود صوفی سے استفسار کیا۔ کموار پتر، جا اب تو بھی تیار ہو جا، دوپہر ہونے کو آئی ہے، شام تک وہ لوگ آ بھی جائیں گے، گھر کی اکلوتی نوں بہو ہے، تجھے بھی تیار ہونا چاہیے، اس لیے جا پتر، اچھے سے سنگار کرنا۔ اماں جیجل نے بھی اسے ہدایت دی اور اچھے پر زور دیتے ہوئے تیار ہونے کا حکم بھی۔ صوفی نے نظر سامنے دوڑائی، وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا، نظروں سے نظروں کا تصادم ہوا تھا۔ اچھا اماں، جیسا آپ کا حکم، بس ذرا سا کام باقی ہے، وہ ختم کر لوں، پھر دانی کو تیار کر کے خود بھی تیار ہو جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے سارے کام نپٹا کر دانی کے کمرے میں چلی گئی اور پھر سی گرین فراک اس کے لیے سلیکٹ کرتے ہوئے وہ اسے ہلکا پھلکا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ لو جی، ہو گئی میری اکلوتی نند تیار۔ اچھا اب تم آرسی آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنی سج دھج دیکھو، جب تک میں منٹوں میں تیار ہو کر آئی۔ 2 گھنٹے لگا کر اب وہ فارغ ہوئی تھی۔ دانی اب مکمل تیار تھی، مگر بہت زیادہ نروس تھی۔ اوفو، نروس مت ہو، میں یوں گئی اور یوں آئی، بس ڈریس ہی چینج کرنا ہے، فریش ہو کر ڈریس بدل کر ابھی آئی، وہ کہتی ہوئی جانے کے لیے مڑی، تبھی دانی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بھرجائی، میں نے اب تک آپ کو پوری سج دھج کے ساتھ نہیں دیکھا، آج اتنا خاص دن ہے، پلیز آج پورے دل سے تیار ہو جائیں۔ دانی کی التجا پر وہ مسکرا دی۔ ارے لے پگلی، میں تیار ہوتی تو ہوں۔ نہیں بھرجائی، وہ سادگی والی تیاری نہیں، آج اتنا خوشی کا موقع ہے، آج کافی لوگ بھی ہوں گے، پھر اماں نے بھی آپ سے کہا تھا تو پلیز نا آج میری بات مان لے بھرجائی۔ دانی نے صوفی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے التجا کی۔ اچھا جناب، مان لیتے ہیں آپ کی بات، ویسے بھی آپ تو مہمان ہیں۔ اب صوفی نے اسے چھیڑا تو وہ شرما گئی، جبکہ صوفی ہنستے ہوئے دانی کے روم سے نکلی، مگر باہر ہی اس کا ٹکراؤ عذاب شاہ سے ہو گیا۔ بہت خوش ہیں آپ، اور اس خوشی میں شاید نظر آنا بھی بند ہو گیا ہے، ویسے خوشی کا دن میری بہن اور ہم سب کے لیے ہے، مگر خوش آپ ہیں؟ ہاں، کیونکہ آپ کی بہن میری نند ہے۔ عذاب کے طنز کا جواب دے کر وہ رکے بنا اپنے روم میں آ گئی۔ کچھ دیر میں ہی وہ بھی اس کے پیچھے روم میں چلا آیا۔ اتنا بھی خوش مت ہو، بناوٹی لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے، اور یہ جو تم بناوٹی اور دکھاوے کے رشتے بنا رہی ہو اور نبھا رہی ہو، میں اچھے سے جانتا ہوں تم ان رشتوں اور گھر کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر اچھالتے ہوئے اس نے صوفی سے کہا۔ اتنی نفرت اور بدگمانی بھی اچھی نہیں ہوتی، انسان کو اتنا بھی غلط فہمیوں کے انبار تلے دب کر نہیں رہنا چاہیے، اس کا وجود ہی غلط فہمی کے ڈھیر میں کہیں گم ہو جائے۔ صوفی اس کے کپڑے اٹھائے اسے جواب دیتے ہوئے اسٹینڈ پر آ گئی۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔